स्टाइल ऑफ अब्दुल हबीब अत्तारी। दोस्तों अब्दुल हबीब अत्तारी कितना कमाते हैं? दोस्तों अब्दुल हबीब अत्तारी का असल नाम क्या है? दोस्तों इस तरह के सवाल तो आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आते होंगे, इसलिए आज मैं एक इस तरह की वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसमें आपको ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। दोस्तों कोशिश करें कि आज की इस वीडियो को कंप्लीट समझ लें ताकि आपको ये सब कुछ मालूम हो जाएगा कि अब्दुल हबीब अत्तारी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल हबीब भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप बहुत अच्छा किया भाई आपने। आपके सामने ही किया है। मेकअप बहुत का तीनों हजरात मुझे इन्होंने कहा कि यार मैं मेकअप कर लेता हूँ, मैं समझा कोई टचिंग वचिंग, बोला नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, वज़ू करना है। मैंने कहा हमारे मेकअप तो खैर अब्दुल हबीब भाई कुछ और ही होते हैं। खैर माशाल्लाह आपको तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे। ताज़ा वज़ू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को फ्रेश भी कर देता है, और दावत इस्लामी वाले हम अपने मदनी चैनल पर जाने से पहले यही मेकअप करते हैं। माशाल्लाह से आप अब्दुल हबीब भाई खूबसूरत बहुत है, गोरे भी हैं आप। ये कोई क्रीम है या मतलब आप शुरू से है? क्रीम होती तो वज़ू के बाद मुझे फिर लगानी पड़ती। अच्छा तो एक तो पहले आपने ये देख लिया। एक्चुअली ये अल्लाह की अता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा चूँकि आपने मौजू छेड़ दिया है, खूबसूरती के हवाले से भी एक बात कर लें कि लोग बाज़ औक़ात अपने आप को जब रंग सांवला होता है तो अपने आप को डीमोरलाइज फील करते हैं। ठीक है, दुनिया की खूबसूरती की एक अहमियत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो वो अच्छा है जिसका दिल खूबसूरत है। इंसान तो देखें ना, हज़रत बिलाल हबशी, उनका तो रंग क्या गोरा नहीं था, लेकिन दुनिया के सारे खूबसूरत उनके कदमों पे कुर्बान है। और एक दिन वो होगा, हम कुरान पाक में जिसका जिक्र है कि कुरान पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे जो हैं वो चमकते होंगे और कुछ चेहरे उस दिन सियाह होंगे। मैं तो रब से ये दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कह दें कि अल्लाह उस दिन चमकता चेहरा अता फरमाए। इस चमकते चेहरे का क्या फ़ायदा, यहाँ तो चमक रहा और वहाँ सियाह हो जाए। अल्लाह करे कि वहाँ का चमकता चेहरा। बेशक जी बेशक। आपका असली नाम फैसल है, ये हमें पता चली बात। क्या बात है, ये बात सही पता चली अब? लगता है मेरे आने से पहले आपने कुछ जासूसी की हुई है। दरअसल इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है। यकीनन मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में फैसल है, और उसकी वजह यह है कि मैं जब पैदा हुआ तो उसके बाद फैसल नाम रखा गया। ठीक है, लेकिन हम मेरा फैसल पूरा नाम? फैसल मेरे वालिद साहब का नाम याकूब है। फैसल याकूब। तो हुआ ये कि जब नाम हमारे हम मेमन है एक्चुअली, तो हमारे मेमनों में क्या होता है कि पैदाइश के वक्त एक अजान का नाम रखा जाता है। तो अजान का नाम जो है मेरा हबीब रखा गया, और पुकारने के लिए कह लें फैसल रखा गया। और एक मैं छोटा सा इशारा कर देता हूँ, शायद कई लोग समझ जाएंगे कि आपको 74 की पैदाइश वाले फैसल बहुत मिलेंगे। ये एक मैं आपको राज की बात बताऊं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अक्टूबर 1974 तो वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान भी है माशाअल्लाह। और मेरी वालिदा बताती थी मरहुमा कि जब मेरी पैदाइश हुई तो शब कदर की रात थी, सुबह सादिक का वक्त था। तो मैं बता ये रहा था कि तो अब हुआ ये कि जब मैं बाद में आके अपनी यंग एज में दावत इस्लामी में आया, और हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब को जब पता चला कि मेरा अजान का नाम हबीब है, अच्छा मेरे दादा का नाम भी हबीब है, तो इस वजह से भी मेरा नाम हबीब रखा गया था। तो वालिद साहब ने रखा? वालिद साहब ने और वालिदा ने रखा होगा। तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने, जब मौलाना इलियास कादरी साहब, उन्होंने कहा जब इतना प्यारा नाम है तो इनको फिर आप अब्दुल हबीब पुकारें। तो बस वहीं से अब सारी दुनिया जो है वो जो भी मुझे यूँ जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दावत इस्लामी में, वो अब्दुल हबीब ही जानते हैं। लेकिन आप अंदर की बात निकाल के ले आए। कितने ममालिक में आपका एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग का? टोटली कभी बैठ के इस तरह पूरा कैलकुलेट तो नहीं किया। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो मेरे मोर देन 300 इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे, और उसमें अगर कंट्रीज़ को मैं काउंट कर लूं तो 62-63 कंट्रीज। मैं कह रहा हूँ मौजूद ख़वातीन हज़रात, इतनी ट्रैवलिंग, बंदों का कान बंद हो जाए इतनी ट्रैवलिंग कर करके। अब्दुल हबीब भाई इतनी ट्रैवलिंग, 62-63 कंट्रीज, फ्रेश कंट्रीज। जी। ये यानी तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कि कई कंट्रीज में 20 बार जाना हुआ, कहीं 30 बार जाना, तो मिला के वो 300 हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो 300 से ज़्यादा ट्रैवल हो जाएंगे। कंट्रीज जहाँ पर विजिट हुआ वो ऑलमोस्ट 62। तो आपको तो एयरपोर्ट्स के अक्सर हमले जी ऐसा है, जाते रहते कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एयरलाइन वालों ने कहा अभी थोड़े दिनों पहले तो हमारे साथ थे जहाज में, तो वो हो जाता है ज़रा जब आप ट्रैवल करते हैं। तो अब मैं इसको ज़्यादा ऑनर इसलिए फील करता हूँ कि ये ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग जो है वो दीन के लिए। आप एक शो भी करते थे, वो मुक़द्दस मकामात पे आप जाते थे और उसकी हिस्ट्री भी बताते थे,
وہ اس پہ بھی آپ کی بہت ٹریولنگ ہوئی, اور وہ ایک میری ہابی بھی ہے الحمدللہ. مزارات اولیاء پر حاضری, مقدس مقامات پر حاضری, تو اس میں میں نے سب سے پہلے تو حرمین طیبین کو کور کیا, اس کے بعد بغداد شریف کو کور کیا, پھر ایجپٹ کو کیا, ٹرکی کو کیا, جارڈن کو کیا, دنیا میں جہاں جہاں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مقدس ٹرکی کو کیا, اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں جب میں گیا تو وہاں کے مزارات اولیاء اور مقدس مقامات کو کور کیا. انڈیا گیا تو ہم نے ایک پروگرام کیا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, اور ہم اس میں نے بمبئی سے لے کر. انڈیا کب گئے تھے؟ انڈیا میں آلموسٹ 5 ٹائمز جا چکا ہوں الحمدللہ, اور وہاں ہماری بہت بڑی فالوورشپ ہے, لاکھوں لوگ دعوت اسلامی کے چاہنے والے ہیں. اگر آپ دنیا کے میپ کو دیکھیں نا, تو اگر دنیا کا ایک کونا اگر دیکھیں تو آسٹریلیا سے آگے فجی ہے. فجی کو کہا جاتا ہے آلموسٹ اینڈ آف دا ورلڈ. ادھر آ جائے تو امریکہ میں سین فرانسسکو, یا کینیڈا میں کیلگری سے آگے جائے تو یہ دنیا کا اینڈ بنتا ہے. نیچے جائیں تو ساؤتھ افریقہ کا جو کیپ ٹاؤن ہے وہ اینڈ آف دا ورلڈ بنتا ہے. تو اللہ نے ان تمام تینوں کناروں پر سفر کرنے کی سعادت دی. اور یہ بھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جس آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے دعوت اسلامی کا, ان تمام جگہوں پر دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بھی موجود ہے. جب میں فجی گیا تو فجی جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج سب سے پہلے دنیا میں نکلتا ہے, یعنی آلموسٹ دنیا صبح سب سے پہلے وہاں ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے وہاں نماز فجر ادا کی کہ آج میں اس جگہ فجر ادا کر رہا ہوں کہ آج دنیا میں سب سے پہلے جو فجر ادا کر رہے ہیں ان میں بھی اس میں شامل ہوں. اس کی فیلنگ ایک اور تھی کہ اللہ تو نے دنیا کا وہ کونا بھی دکھایا, مجھے اذان دینے کی بھی سعادت ملی وہاں پر, تو ایک بڑا دل کو خوشی حاصل ہوئی. تو کچھ واقعی لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اسی طرح جارڈن میں ایک ٹری ہے, وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے, ہم نے اس کو وزٹ کیا تھا, جس کو وہاں کے لوگ صحابی ٹری کہتے ہیں. بیسیکلی تو اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ ٹری ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا تھا. تو وہ آج بھی پورے ریگستان کے اندر آج بھی وہ اکیلا ٹری کھڑا ہوا ہے, دنیا اسے دیکھنے جاتی ہے. تو جب ٹری کو وزٹ کیا تھا اور وہاں بھی میں نے اذان دی تھی کہ چلے یہ ٹری بھی اذان کا گواہ ہو جائے, تو وہ ایک فیلنگ ذرا ایکسٹرا آرڈنری تھی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ظاہر ہے 62 کنٹریز ہوں تو باتیں تو بہت ساری ہو جائیں گی. اسپورٹس سے کوئی دلچسپی یا کبھی کھیلا ہو, کبھی دیکھا ہو, کیا ایکسپیرینس رہا؟ جی بچپن میں تو میں اسپورٹس کا دیوانہ تھا. ایکچولی میرا جو حبیب پبلک اسکول سے میں نے پڑھا ہے, میں حبیبین ہوں, تو حبیب پبلک اسکول مشہور ہے کراچی میں اسپورٹس کے حوالے سے. اس میں 2 تو ہاکی گراؤنڈ تھے, 2 فٹ بال گراؤنڈ تھے, سوئمنگ پول الگ تھے, باسکٹ بال کورٹ الگ تھے. آپ کس چیز کے پلیئر تھے؟ تو ہم یہ سارے کام کھیلتے تھے, لیکن جو جنون کی حد تک شوق تھا وہ کرکٹ کا تھا. پھر میں میں کلفٹن میں رہتا تھا اس زمانے میں, تو کلفٹن کی کرکٹ ٹیم کا میں کیپٹن بھی تھا. ارے واہ واہ, تو بہت زیادہ کرکٹ میں. تو کرکٹ میں آپ بیٹنگ کرتے تھے, بالنگ کرتے تھے؟ جب کیپٹن ہوتا تو پھر دونوں ہی کرتا ہوتا ہے. اچھا دونوں, لیکن آل راؤنڈر تو زیادہ اچھی آپ بالنگ کر لیتے تھے بیٹنگ؟ اب تو پرانی بات ہو گئی ہے, کبھی کبھی بالنگ اچھی ہو جاتی ہوگی. بہت آگے تک نہیں گیا ظاہر ہے, کیونکہ میں پھر بہت ینگ ایج میں ہی دعوت اسلامی میں آ گیا, تو پھر اس کے بعد وہ شوق میرا چھوٹ گیا. فوڈ میں کیا پسند کرتے ہیں؟ میں سارے حلال کھانے کھاتا ہوں, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیسی ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سارے کھاتا ہوں کہ جب وین یو آر ٹریولر, جب آپ ٹریولر ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اپنی جو ہے نا بہت زیادہ کسی چیز پہ جو ہے نا فوکس نہیں ہونا چاہیے. کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کا نام ہی ٹریولنگ ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ امریکہ میں جا کے بھی بریانی ڈھونڈ رہے ہوں گے, ترکی میں جا کر بھی کھچڑا ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور آپ کہیں گے جناب روٹی نہیں ملے گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو میں جب بھی کہیں جاتا ہوں لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں پاکستان سے, آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا جو آپ کے یہاں بنتا ہے وہی کھاؤں گا, صرف حلال ہونا چاہیے, ذبیحہ ٹھیک ہو, تاکہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں تو آپ ٹریول کر سکیں گے. لیکن نو ڈاؤٹ انسان کی کچھ پسند ہوتی ہے, تو یوں ویسے دیکھا میں تو ویسے عبدالحبیب بھائی ٹریولنگ میں نا 10 پیک بھی آج کل ملتے ہیں, تو وہی لے جاتا ہوں. تو سوئٹزرلینڈ میں نیاری کھول کے بیٹھ گیا, اس کا مزہ ہو رہا تھا. لیکن ایک اور مشورہ دوں گا جو لوگ آپ کے ذریعے میں دیکھ رہے ہیں, کہ اگر آپ زیادہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا, فروٹ لور بن جائیں. فروٹس اللہ کی شان ہے کہ کیلا دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ بنانا کا ٹیسٹ ایک ہی ہوگا, نہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا, نہ اس کا حلال پوچھنا پڑے گا. اورنج ہی ہے, ایپل بھی ہے. فروٹس پہ آپ فروٹ پہ اگر آپ رہیں گے تو فریش بھی رہیں گے, اور آپ کو حلال حرام کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, اور آپ بڑے ایزی رہیں گے. کچھ لوگ بیچارے فروٹ کم کھاتے ہیں یا ان کو پسند نہیں ہے, بلکہ ان کو فروٹ لور بن جائیں تو ٹریول ایزی ہو جائے. بیانات کب سے کر رہے ہیں آپ, جو اسلامک بیانات جو پروفیشنلی آپ کر رہے ہیں دعوت اسلامی میں, مدنی چینل میں, اور اس سے بھی پہلے؟ دیکھیں اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں شہر کراچی میں ایک ایسی عظیم ہستی ملی ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بدل دیا ہے. میری مراد مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہیں, اور میری خوش بختی یہ ہے کہ میرے چائلڈ ہوڈ میں ہی میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے قریب ہو گئے, تو مجھے بچپن میں ہی اپنے ساتھ لے جاتے تھے. میں اسکول بھی جاتا تھا مگر ان کے پاس بھی جاتا تھا, تو فرسٹ انسپریشن تو وہاں سے ملی. میں اپنے اسکول میں نعت کمپٹیشن میں نعت پڑھتا تھا, جب اسپیچ کمپٹیشن ہوتا تو میں تقریر کرتا تھا. اچھا بائی دی وے نعت سننی ہے میں نے آپ سے, خیر کنٹینیو کریں انشاءاللہ. تو میں پھر اس کے بعد وہاں اسپیچ کمپٹیشن میں شرکت کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب
تھوڑا سا مزید اس ماحول میں آئے تو اپنے علاقے کی مسجد میں درس دینا شروع کیا. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, مجھے کہتے تھے بیٹا آپ جمعے کی نماز میں بیان شروع کرو تاکہ آپ کی بیان کی پریکٹس بنے. تو پھر میں نے بیانات شروع کیے اور آج جو کچھ ہے آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل سے سیلری کتنی ہے آپ کی؟ سیلری کتنی ملتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ مدنی چینل کے ہیڈ ہیں, دعوت اسلامی ویلفیئر کے ہیڈ ہیں, اور بہت سارے ادارے ہیں جو آپ لیڈ کرتے ہیں, تو آپ کی سیلری تو بہت زیادہ ہوگی. جی بہت زیادہ سیلری ہے میری الحمدللہ, اور وہ اللہ کی رحمت سے آخرت کی سیلری ہے, وہ نیکیوں کی سیلری ہے. ایکچولی اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پر کہ ہمیں رب نے نوازا ہے. میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح. تو جب میں اپنے والد صاحب کا بڑا بیٹا ہوں, تو والد صاحب نے مجھے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا آپ نے دین کا کام کرنا ہے, کاروبار کو ہم دیکھیں گے. تو الحمدللہ کاروبار ہمارا کافی اچھا ہے, اور میرے بعد میرے ایک بھائی ہیں وہ بزنس کو دیکھتے تھے, والد صاحب دیکھتے تھے, انہوں نے مجھے فری کیا ہوا تھا, لیکن مجھے اپنی کمپنی میں انہوں نے پارٹنرشپ اسی وقت سے دی ہوئی تھی کہ وہ کمپنی کی ارننگ سے مجھے ملتا تھا. اور ابو کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ بیٹا دعوت اسلامی سے کبھی کچھ لینا نہیں ہے, آپ نے دینا ہے. تو اللہ کی رحمت سے آج تک تو 1 روپیہ دعوت اسلامی سے نہیں دیا, ایون جتنی ٹریولنگ ہے. اچھا, کیونکہ عبداللبیب بھائی میرا سوال پوچھنے کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں, بہت لوگوں کا یہ سوال ہے, تو ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں میں اگر سیلری نہیں لیتا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, مجھے رب نے دوسری ذرائعوں سے نوازا ہے. اگر کوئی عالم دین کا کام کرے گا اور صبح و شام دین کا کام کرے گا تو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ تو اس کو کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا, کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا نا. تو وہ پیکج لینا تو جائز ہے. یعنی ہمارے کئی علماء ہیں جو مسجد سے سیلری لیتے ہیں یا کسی ادارے سے سیلری لیتے ہیں, تو ہم اس کو ڈی مورلائز نہ کریں کہ یار آپ کیوں لیتے ہیں, اگر وہ نہیں لیں گے تو ہمیں کون دین سکھائے گا. تو آج میں کبھی بھی اپنا یہ کمال نہیں سمجھتا کہ جناب عبدالحبیب صاحب اتنا دین کا کام کرتے ہیں 1 روپیہ نہیں لیتے. وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو اللہ نے کسی اور ذریعے سے دیا ہے. لیکن اگر وہ علماء جن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور اگر وہ دین کا کام صبح و شام کر رہے ہیں اور ان کو اگر کوئی پیکج یا سیلری دی جاتی ہے تو اس کو بالکل غلط نہیں سمجھنا چاہیے, جائز ہے اور حلال ہے اور بڑا اچھا کام ہے. عبدالحبیب بھائی گلیکسی کے بارے میں آپ نے, ہم نے سنا ہے اکثر یوٹیوبرز بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی گلیکسی ہے جو ناسا دریافت کر رہا ہے ڈے بائی ڈے. اب انہوں نے اپنی نئی بھی سیٹلائٹ بھیجی ہے جس سے اور بھی بہت کچھ پتہ چلے گا. ملکی وے ہے, ملکی وے کے باہر کیا ہے کچھ نہیں پتہ. اس ٹاپک پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے عالم دین علماء کرام ممبر سے بھی یہ باتیں جانی چاہیے, بیان ہونی چاہیے کہ یہ, تاکہ اس سے اللہ کا پتہ چل رہا ہے کہ یونیورس کیا ہے, قدرت کیا ہے. دیکھیں یہ تو سورہ رحمان کو پڑھیں تو بار بار سورہ رحمان ہمیں بتا رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ پاک کی نعمتیں, اللہ پاک کی جو قدرت کی وسعت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کریم تو ہر چاہے پر قادر ہے. اب تو یہ دن بدن ہمیں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں. آج نادر بھائی کراچی میں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جس قدر شدید ہوائیں چل رہی ہیں, یہ ہوائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. یہی ہوا کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھ جائے تو ہمارے گھر بھی نہ بچیں اور ہم بھی نہ بچیں. اللہ کریم اپنی قدرت کے کبھی کبھی نظارے دکھاتا ہے. 2020 سے جو کووڈ آیا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا وائرس جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا, پوری دنیا کو جام کر دیا. آپ بھی ٹریولر ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہم جب ایئرپورٹ سے گزرتے تھے نا, ہم ایک جملہ کہتے تھے کہ یار ایئرپورٹ والوں کے بڑے مزے ہیں, کبھی یہ کاروبار بند ہی نہیں ہو سکتا, 24/7 اوپن رہتا ہے ایئرپورٹ. مگر ایئرپورٹ بند ہوئے, جہاز بند ہوئے, حرمین طیبین کے معاملات بند ہوئے, دنیا بند ہوئی اس وائرس سے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو یہی وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اللہ کریم نے اپنا نظارہ دکھایا ہمیں, اور رب عز و جل. ابھی جس ملکی وے کی اور آپ یونیورس کی بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ جو سن ہے, جو سینٹر آف سن ہے, اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے. 15 ملین سینٹی گریڈ کا مطلب ہوا نادر بھائی 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ. اور یہ کتنا ہوا اس کو اندازہ کریں کہ میری اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری ہوتا ہے, 50 ڈگری گرمی پڑ جائے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے. 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ. اچھا اب ذرا میں کہہ رہا ہوں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جل کے ختم ہوگا. اب لیکن اب اس کی خوبصورتی دیکھیں. ابھی سردیوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو کسی جگہ آگ جلائی اور ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک تناسب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یار اتنا دور بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا, گرمی بھی ملے گی. تھوڑا قریب جائیں گے تو گھبراہٹ ہوگی, جلن ہوگی, اور دور چلے جائیں گے تو گرمی نہیں ملے گی. ایک لمٹ ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ کریم نے اس سورج کو اس زمین سے کس خوبصورت تناسب سے دور رکھا ہے. واہ واہ واہ. 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ گرم چیز ہے, وہ زمین سے اتنی دور رکھی میرے مالک نے کہ 40 ڈگری سے اوپر نہ ہو, 50 ڈگری سے اوپر نہ ہو. یہی سورج تھوڑا قریب آ جائے تو اگر صرف 100 ڈگری ٹیمپریچر زمین کا ہو جائے, ہم سب کی زندگی ختم ہو جائے. یہی سورج تھوڑا اوپر چلا جائے تو زمین مائنس میں چلی جائے گی, ساری دنیا برف میں ڈوب جائے گی.
رب کریم کے یہ قدرت کے نظارے ہیں جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو اور اس رب سے اپنی محبت میں اضافہ کرو. تو قرآن بتاتا ہے ہمیں یہ ساری سائنٹیفک چیزیں, اور اگر ہم واقعی سائنس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسٹڈی کریں تو بالکل اس کو بتاتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں بیان نہیں ہوتی, تو یقیناً علماء کرام قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. نعت ہو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. بڑی پیاری تمنا ہے. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہو. سبحان اللہ, کتنی اچھی آواز ہے. یہ آپ کی ذاتی آپ نے ریلیز کی ہے نعت؟ جی, نعت بھی یوٹیوب پہ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ, اور بھی کافی ساری نعتیں ہیں. اچھا عبداللبیب بھائی, ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے, آپ نے پورے مقدس مقامات پوری دنیا میں کور کیے. اب بہت ساری چیزیں کلیم ہوتی ہیں الگ الگ ممالک میں, جیسے اصحاب کہف کی جو جگہ ہے وہ عمان میں بھی ہے, جارڈن میں بھی ہے, اور بھی کہیں ایک دو جگہ شام میں بھی ہے. تو ان میں سے ویریفائڈ کون سی ہے؟ جیسے حضرت اویس کرنی کے مزارات بہت سے کلیم ہوتے ہیں, انبیاء کے بھی, تو کیسے پتہ چلے کہ ویریفائڈ جگہ اوتھینٹک جگہ کون سی؟ اصل میں دیکھیں, پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیوں ایک جگہ سے ایک سے زائد جگہوں پر یہ مزارات یا یہ مقدس مقامات ہیں. یہ جتنے بھی مقامات ہیں نا, یہ ہزاروں سال پرانے ہیں. صحیح. اب انبیاء کے مزارات جو ہیں وہ ہزاروں سال پرانے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ اس کو بھی ہزاروں سال ہو گئے. تو ہزاروں سال پرانی ہسٹری جو ہے وہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے. تو ایک زائر کے طور پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی مقام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کسی نبی کا مزار ہے یا کوئی مقدس مقام ہے, اور آپ اس تعظیم کے لیے وہاں گئے اور وہاں آپ نے اس کو دعا کی, تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت مل جائے گی, کیونکہ آپ کی نیت وہ تھی. اچھا, اب جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے, یقیناً یہ ایک بڑا ٹپیکل کویسچن ہے. میں الحمدللہ ان تینوں مقامات پر گیا ہوں. عمان میں بھی گیا ہوں, سیریا میں بھی گیا ہوں, اور جارڈن میں بھی گیا. اچھا, جب میں جارڈن گیا تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کنفرم کیا, جو آثار قدیمہ کا ادارہ ہے انٹرنیشنلی, انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے. اور انہوں نے پھر میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ, اصحاب جو سورہ کہف ہے اس کے اندر اس میں کچھ نشانیاں ہیں اصحاب کہف کے غار کی, کہ اس کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہوگی, سورج اس کے مشرق سے نکلتا ہوگا جہاں سے اس کی کرنیں آتی ہیں. تو میں اصحاب کہف کے غار کے اندر گیا, انہوں نے مجھے وہ جگہ بتائی کہ جہاں سے سورج کی کرنیں
کرنے آتی ہیں. اس کے اوپر جو ہے مسجد بھی بنی ہوئی ہے. 3 نشانیاں جو قرآن بتاتا ہے وہ تینوں نشانیاں اس غار کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ میں نے آن ایئر ریکارڈ بھی کی, یوٹیوب پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, مدنی چینل کے ذریعے ہم نے اس کو پروگرام کو دکھایا تھا. تو اصحاب کہف کے اس غار میں مجھے جانے کی سعادت ملی کہ جہاں اصحاب کہف آرام فرما ہے. اب ان کے مزارات بھی اسی کے اندر ہیں. اس وقت وہ سوئے تھے وہاں پر 300 سے زیادہ سال, اور اب ان کے مزارات بھی اس غار کے اندر ہی اچھا وہیں موجود ہیں. ایک کارٹون بھی چل رہے ہیں آج کل, آپ لوگ اسے پروڈیوس کر رہے ہیں غلام رسول کے نام سے, اور وہ بلکہ میرے گھر میں بھی چلتے ہیں. وہ بچوں کو بڑا سوشلی بھی بڑے میسج دیا جاتا ہے, اور دینی اعتبار سے بھی میسج دیا جاتا ہے اس میں. اس کا آئیڈیا کس کا تھا, کس نے اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے گیا, وہ کیا ہے ذرا بتائیں. کیونکہ کارٹون ایک دم دعوت اسلامی کی طرف سے آنا, یہ ایک ہمارا ایک سلوگن ہے ایکچولی. وہ اس میں بڑا جو سمجھے کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے. وہ سلوگن یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یاد ہو گیا آپ کو, یہ بچے کو ہم نے یاد کرا دیا. اچھا جب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا, تو ہر میدان میں جا کے کرنی ہے. اب بچوں سے کارٹون نہیں چھڑوائے جا سکتے تھے. ہم پہلے ٹی وی پہ نہیں آتے. واہ 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 واہ, پہلے ہم ٹی وی پہ نہیں آتے تھے. اب ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے آپ خود ٹی وی پہ جائیں اور اس پہ نیکی کی بات کر لیں. تو وہاں جا کر ہم نے یہ بات کی. اب تو دور بلکہ اسمارٹ فون کا آ گیا. سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی بڑی پریزنس ہے, 4.25 کروڑ فالوورز ہیں دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارمز پر. میں نے آپ کا ڈیجیٹل بھی وزٹ کیا تھا, مدنی چینل بھی وزٹ کیا تھا. معزز خواتین و حضرات, میں حیران دنگ بنگ رہ گیا کہ آپ کی ہماری سوچ ہے, جو جتنا بڑا ان لوگوں کا نیٹ ورک ہے, اور جس لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور جتنا بڑا ڈیجیٹل پہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, گھر گھر تک پہنچ رہی ہے. 4 کروڑ کے قریب ہمارے فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر سب ملا کے یوٹیوب فالوورز ہیں مختلف پیجز پر. اچھا اب یہ پرابلم آئی کہ بچوں کو کارٹونز دکھائے جا رہے تھے, اور انفارچونیٹلی ان کارٹون کے ذریعے بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے تھے. ان کو الگ الگ رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے. بڑے عجیب و غریب کارٹون تھے, آپ یقین کریں عبداللہ بھائی نام نہیں لے سکتا. عجیب, پتہ نہیں کیا وہ ہندوانی اور بہت ساری رسمیں تو پھر سکھائی جا رہی تھی. تو اب اگر بچوں کو کارٹون کے ذریعے نہیں چھڑایا جا سکتا کارٹون, تو کیوں نہ اسلامک کارٹونز لائے جائیں. تو ہم نے الحمدللہ جو بھی اسٹیپ اٹھایا تھا, مفتیان کرام سے پہلے رجوع کیا, ان سے شرعی اپروول لی, اور پھر یہ کارٹون لانچ کیے. اس وقت پوزیشن یہ ہے نادر بھائی کہ ہمارا آلموسٹ ہر کارٹون 20 to 25 ملین اس کے ویوز آتے ہیں یوٹیوب پر. آپ کڈز لینڈ پہ جا کے خود دیکھ لیں, ابھی آپ کے فالوورز دیکھ لیں. جی جائے سرچ کریں, پہلے پوڈ کاسٹ دیکھ لیں, پوڈ کاسٹ کے بعد آپ نے غلام رسول کڈز لینڈ چینل ہے, اسے آپ نے دیکھنا ہے. اور ایسا ہی ہے جتنے ویورشپ پہ بتا رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مزے کی بات, بچے کی ویورشپ بھی زیادہ ہے, بچوں کی ریٹینشن بھی پورا ہے. بالکل ایسا پورا دیکھتے ہٹ جاؤ بھائی, دیکھنا ہے پورا. اچھا پھر میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے اردو میں بنائے, پھر اس کے بعد اس کو انگلش ڈب کروایا, اس کو عربک ڈب کروایا, اٹالین ڈب کروایا, پشتو ڈب کروایا, سندھی, ساری زبانوں میں اب ڈب ہو رہے ہیں. اچھا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ کارٹون تو ایک بار بنا, اب اس کے بعد تو صرف ڈبنگ ہو رہی ہے نا, تو وہ ان کے ویورشپ کو مل رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں عربک ایک اسکول نے ہم سے رابطہ کیا عرب کنٹری سے کہ اپنے کارٹونز کے رائٹ ہمیں دے دیں, ہم اپنے اسکول کے سلیبس میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ, اللہ کی رحمت سے پوری دنیا کے بچے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت مہنگا کام ہے, 2.5 سے 3 لاکھ روپے منٹ ہمیں یہ کاسٹ کر رہا ہے, اور ہم اس پر جو ہے کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہم خود بنا رہے ہیں. اس لیے اگر آؤٹ سورس 3 لاکھ منٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آؤٹ سورس بناتے تو اور مہنگا ہوتا, ہم نے تو ان ہاؤس بنا رہے ہیں. ہم نے اب کوشش یہ کی ہے کہ ہم کمپنیز کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں اسپانسرشپ کریں, ہم آپ کا نام اس میں ڈال دیں گے, اور ڈیجیٹل پہ ڈال دیں گے. آپ کو نیکی کا ثواب ملے گا کہ ملینز آف بچے دیکھیں گے, کوئی ایک سنت سیکھ لے گا. بہت سے برانڈ ہیں جو بچوں کے ہیں, اس کو آپ انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اب آپ سوچیں نادر بھائی کہ بچہ جو ہے اگر کارٹون دیکھ کے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دے, بچہ کارٹون دیکھ کے دعائیں پڑھنا شروع کر دے, بچہ کارٹون دیکھ کے سنت پر عمل کرے, اور برے لڑائی جھگڑے سے بچے, تو اور کیا. دیکھیں پرسنلی میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بھائی, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ لوگوں نے لیا, اور یہ کاپی ہو جائے گا, آئیڈیا ہو جائے گا. یہ دیکھیں اچھوں کی نقل بھی اچھی ہم تو چاہتے ہیں. ہم تو مزے کی بات بتاؤں, ہم اتنا براڈ ویژن والے لوگ ہیں, ہم کروڑوں روپے کی کتابیں بناتے ہیں, اور وہ کتابیں PDF پہ ڈال دیتے ہیں کہ ساری دنیا ریڈ کر لے. حالانکہ ہم اس پہ بھی پیسہ رکھ سکتے ہیں, لیکن مقصود کمانا نہیں ہے, دین پہنچانا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اور بھی اگر چینل بناتا ہے, کوئی اور بھی کارٹونز بناتا ہے, تو فبیہا سبحان اللہ. ہم ایک مسجد بنا کر تو ساری دنیا کے نمازی بنا نہیں جا سکتے, ہر محلے میں مسجد بنانی پڑتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے, مسجدیں بھی بنے اور نیکی کے کام بڑھتے رہے. یہاں ایک سوال بنتا ہے, مانے یا نہ مانے عبداللہ بھائی, دیکھیں پہلے تو آپ ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, پھر اس کے بعد ٹی وی پہ آئے, پھر ٹی وی پہ آئے تو پھر ٹی وی پہ ایسے آئے کہ پھر دنیا نے دیکھا,
پھر اس کے بعد ڈیجیٹل دور آیا, آپ ڈیجیٹل, اب آپ جو بتا رہے ہیں جتنی ویورشپ اور یہ تو خیر ایک عام آدمی سوچ ہی سکتا ہے. تو یہ کیسے آپ یہ ہر چیز میں پھر اتنا زیادہ بڑا کر لیا ہر چیز کو؟ دیکھیں اس سوال کے 2 ڈائمینشنز ہیں. پہلے تو یہ بنتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ پہلے کیوں نہیں آتے تھے, اب کیوں آئے. پہلا سوال کا جواب یہ دے دیتا ہوں, پھر چھا کیسے گئے یا ماشاءاللہ اتنی ویورشپ کیسے ملی, وہ دوسرا جواب ہوتا ہے. دیکھیں ہماری جو ہمیشہ سے دعوت اسلامی کا ایک موٹیو ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے, ہمارے ایک شریعہ بورڈ ہے, ہم پہلے اس کی اجازت لیں گے اور پھر ہم اس پر عمل کریں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, اور وہ ان کا ٹھیک ہے, رائٹ, بہت ساروں کو تو شوق بھی تھا آنے کا, وہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کروں کہ جب ٹی وی پہ وہ نہیں آتے تھے یا ہم بھی نہیں آتے تھے, تو ہماری شرعی گائیڈنس یہی تھی کہ ٹی وی پر آنا یا پکچرز ان تمام چیزوں سے بچا جائے. آپ اوائڈ کرتے, پھر اب اوائڈ کرتے تھے. ایون ہماری اپنی شادی کی تصویریں نہیں ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں ہم نہیں آتے تھے. اچھا, لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب لوگ ٹی وی پر ہی ہیں, ہر گھر میں ٹی وی ہے, اور ویڈیو کے ساتھ اب دین دنیا بھر میں پہنچا سکتے ہیں, پھر ہم نے علماء سے رجوع کیا کہ اگر اسی ویڈیو کا جائز استعمال کر لیا جائے تو دین پھیلانے کے لیے انہوں نے ہمیں اجازت دی. اور پھر الحمدللہ ہم نے اپنا چینل کھولا, اور ہم نے جب اپنا چینل بھی کھولنے جا رہے تھے نادر بھائی, تو اس میں بھی ہماری پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ہم اس پہ کچھ اور ایڈ نہیں کریں گے, کہ پتہ چلا میوزک بھی ایڈ کرنا, ایڈورٹائزمنٹ تو چلتی نہیں ہے, مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. ایک دن کا کتنے کا خرچہ ہے مدنی چینل کا؟ مدنی چینل کا اس وقت جو میری معلومات ہے تقریباً ہمارا مہینے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 سے 7 کروڑ روپے خرچہ, تو روز کا 20 لاکھ روپے آپ جو پیمرا کو دیتے ہیں اور دوسری جگہوں کو 700 لوگ 750 لوگ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سارا سیلریز ہیں, سارے پروفیشنل 6 سے 7 تو سیٹلائٹ پر مدنی چینل چاہ رہا ہے پوری دنیا میں. اچھا میں اور مزے کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں پاکستان کے سیٹلائٹ سروس پرووائڈر ہمارے پاس آئے تھے. میں نے ویسے ان سے سوال کر لیا کہ ہم دنیا کے جتنے ملکوں میں دیکھا جا رہے ہیں اور کون سا چینل ہے پاکستان کا, تو انہوں نے مجھے بتایا, جو مجھے بھی نہیں پتا تھا, کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا کی سیٹلائٹ پہ دیکھا جانے والا چینل ہے وہ مدنی چینل ہے. ایک بات بتائیں عبدالحبیب بھائی, اتنی ویلفیئرز ہیں پاکستان میں, کراچی میں, ہر جگہ, آپ لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگ بھی ویلفیئر کھول کے بیٹھ گئے؟ دیکھیے اس کے 2 جواب ہیں. پہلے تو جتنی بھی ویلفیئر ہیں کم ہیں پاکستان میں, ابھی بھی بہت ضرورت ہے, بہت سارے کم ہے یا وہ کام نہیں کر رہی؟ میں یہ نہیں کہوں گا, ابھی اور کہہ دے. میں کسی کو کرٹیسائز کرنے آج نہیں آیا, میں اپنی بات کرنے آیا. دوسری بات کہ ہماری ویلفیئر کی کیا خاص بات ہے. ہماری ویلفیئر کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ابھی مری میں حادثہ ہوا, ہمیں پاکستان سے لوگ نہیں, کراچی سے لوگ نہیں بھیجنے پڑے. مری میں ہمارے لوگ آلریڈی موجود تھے, انہوں نے کام شروع کر دیا. گوادر میں پرابلم آیا, گوادر میں ٹیم ایکٹیو ہو گئی, بالکل ہمارے پورا نیٹ ورک موجود ہے. ایون یوں سمجھ لے کہ دنیا کا اگر ایک کونا فجی ہے یا کیپ ٹاؤن ہے یا افریقہ ہے, کہیں بھی پرابلم آتی ہے تو ہمیں لوگ نہیں بھیجنے پڑتے, پیسے بھی نہیں بھیجنے پڑتے, ہماری وہی ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں نیٹ ورک موجود ہے, تو ہماری ویلفیئر کے پاس لاکھوں, اب کہہ سکتے ہیں کارکنان آلریڈی موجود ہیں, تو اس لیے کام کرنا آسان ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہی ہمارا سب سے یونیک پوائنٹ ہے. ابھی کچھ میرے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام اور کچھ نامور شخصیات بیٹھی تھی, تو وہ مجھے بول رہے ہیں یار ویورشپ نہیں آ رہی ہماری, اور آپ بول رہے ہیں 25 ملین 30 ملین 40 ملین, آپ لوگوں کی کیسے ویورشپ آ رہی ہے؟ اس کا جواب تو آپ دیں, آپ کی کیوں آ رہی ہے؟ آپ کا کانٹینٹ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ 20-25 ملین کی بات کر رہے ہیں, ہماری کئی ویڈیوز ہیں جو مور دین 50 ملین 70 ملینز بھی ہیں. ایک ویڈیو تو ایسی ہے جو 180 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. معزز خواتین و حضرات, سنا, دیکھا, سمجھیے گا, اس پوڈ کاسٹ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے, آمین, با اخلاق بنائے, آمین, سوچنے سمجھنے والا بنائے. بہت شکریہ. میں آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں, اور یہ تحفہ اتنا پیارا ہے, آپ کو ضرور پسند آئے گا. میں چاہوں گا آپ کے ویورز بھی دیکھیں. نادر بھائی, یہ قرآن پاک ہے, اور پہلے تو آپ اس کی کلر اسکیم دیکھیں. ماشاءاللہ. اچھا, اس کی خوبی یہ ہے کہ جس کلر میں آیت ہے اسی کلر میں اس کا نیچے ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن ان آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے. آپ جب 2 صفحے پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا قرآن سمجھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں اور قرآن سمجھتے جائیں. دس از گفٹ فار یو. ماشاءاللہ جی. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ویورز یہ قرآن پاک لے کر اپنے دوستوں میں اس کو تقسیم کریں. ہاں, ماشاءاللہ. جزاک اللہ عبدالحبیب بھائی, جزاک اللہ. بہت قیمتی تحفہ, اور بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کے آنے کا. اس ٹائم جو سب سے قیمتی چیز ہے کسی کے پاس, وہ وقت ہے. الحمدللہ. اور آپ نے مجھے وقت دیا, اس چیز کا بہت شکریہ ادا کریں گے. معزز خواتین و حضرات, معذرت چاہتا ہوں, کچھ زیادہ نہیں ہنسا پایا ہوں گا اس پوڈ کاسٹ میں, لیکن بہت کچھ سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملا ہے.
मुझे और अब्दुल हबीब अत्तारी को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी और सुनी, आपको ये मालूम हो गया कि अब्दुल हबीब अत्तारी अपनी ज़िंदगी किस तरीके के साथ गुजारते हैं। दोस्तों हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अब्दुल हबीब अत्तारी के तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ और इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।